ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 4 अक्टूबर 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून गैर वाक़ियत। सुनहरी मतन करंथियों। दुनिया की हिकमत खुदा के नज़दीक बेवकूफ़ी है, चुनाचे लिखा है कि वो हकीमों को उन्हीं की चालाकी में फंसा देता है। जवाबी मुतालिया रोमियो इफ्सियों। अब ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई है ठोकर खाने का बायस हैं, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावंद मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सादा दिलों को बहकाते हैं। क्योंकि तुम्हारी फरमाबरदारी सब में मशहूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूँ, लेकिन ये चाहता हूँ कि तुम नेकी के एतबार से दाना बन जाओ और बदी के एतबार से भोले बने रहो, ताकि हम आगे को बच्चे न रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते न फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पविस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। दरसीवाज बाइबल में से याकूब। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। इसलिए सारी निजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। सलातीन। और जब अखीब ने एलिया को देखा तो उसने उससे कहा, ऐ इसराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने जवाब दिया, मैंने इसराइल को नहीं सताया बल्कि तू और तेरे बाप के घराने ने, क्योंकि तुमने खुदावंद के हुक्मों को तर्क किया और तू बालीम का पैरो हो गया। इसलिए अब तू कासद भेज और सारे इसराइल को और बाल के 450 नबियों को और यसीरत के 400 नबियों को जो एजबल के दस्तरखान से खाते हैं कोहे किरमल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। और एलिया सब लोगों के नज़दीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरो हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब न दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूँ, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हमको 2 बैल दिए जाएं और वो अपने लिए एक बैल चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग ना दें, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा, तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन नीचे आग ना देना। सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ऐ बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज आई और ना कोई जवाब देने वाला था। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे नज़दीक आ जाओ। चुनाचे सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया और कहा, 4 मटके पानी से भरकर उस सोख्तनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा, दोबारा करो। फिर उसने कहा, 6 बार करो। सो उन्होंने 6 बार भी किया।
اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کو قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے، خداوند ہی خدا ہے، خداوند ہی خدا ہے۔ یرمیہ۔ خداوند فرماتا ہے، فریب ہی سے وہ مجھ کو جاننے سے انکار کرتے ہیں۔ تسلنکیوں۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ متی۔ اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا اور اس کی تخلیق میں پائی جانے والی ساری حقیقت ہم آہنگ اور ابدی ہے۔ جو کچھ وہ بناتا ہے اچھا بناتا ہے، اور جو کچھ بنا ہے اسی نے بنایا ہے۔ ہستی کی حقیقت اور ترتیب کو اس کی سائنس میں تھامنے کے لیے وہ سب کچھ حقیقی ہے، اس کے الہی اصول کے طور پر آپ کو خدا کا تصور کرنے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ روح، زندگی، سچائی، محبت یکسانیت میں جڑ جاتے ہیں، اور یہ سب خدا کے روحانی نام ہیں۔ سب مواد، ذہانت، حکمت، ہستی، لافانیت، وجہ اور اثر خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اس کی خصوصیات ہیں، یعنی لامتناہی الہی اصول، محبت کے ابدی اظہار۔ کوئی حکمت عقل مند نہیں سوائے اس کی، کوئی سچائی سچ نہیں، کوئی محبت پیاری نہیں، کوئی زندگی زندگی نہیں ماں سوائے الہی کے، کوئی اچھائی نہیں ماں سوائے اس کے جو خدا بخشتا ہے۔ جیسا کہ روحانی سمجھ پر ظاہر ہوا ہے، الہی مابعد الطبیعیات واضح طور پر دکھاتا ہے کہ سب کچھ عقل ہی ہے، اور یہ عقل خدا قادر مطلق ہمہ جائی علام الغیوب ہے، یعنی کہ سبھی طاقت والا، ہر جگہ موجود اور سبھی سائنس پر قادر ہے، لہٰذا حقیقت میں سبھی کچھ عقل کا اظہار ہے۔ مادہ اور اس کے گناہ، بیماری اور موت کے دعوے خدا کے خلاف ہیں اور اس سے جاری نہیں ہو سکتے۔ مادی سچائی کوئی نہیں ہوتی، جسمانی حواس خدا اور روحانی سچائی کی آگاہی نہیں حاصل کر سکتے۔ انسانی عقیدے نے بہت سی ایجادات دریافت کی ہیں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی الہی اصول کے بغیر الہی سائنس کے ہونے کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی۔ مادی قیاس کی تفریقات سائنسی نہیں ہیں، وہ حقیقی سائنس سے متعلق ہوتے ہیں کیونکہ وہ الہی قانون پر بنیاد نہیں رکھتے۔ سائنس دکھاتی ہے کہ مادہ فانی آراء اور عقائد کے ساتھ متصادم ہوتے ہوئے
ہر دور میں غلطی کے اثرات کو خارج کرتا ہے، لیکن جب فوری اور مستقل بنیادوں پر اس کی مخالفت کرسچن سائنس کی جانب سے ہوتی ہے تو فانی عقل کا ماحول اخلاق اور موت کے لیے تباہ کن نہیں ہو سکتا۔ اس ذہنی غلاظت کے لیے سچائی اور محبت زہر مار ہیں، اور یوں یہ وجودیت کو تقویت دیتے اور برقرار رکھتے ہیں۔ حواس خمسہ سے حاصل شدہ غیر ضروری علم محض عارضی فانی عقل کا نظریہ فہم کا نتیجہ ہے، نہ کہ روح جان کا، اور یہ اس سب کی علامت پیش کرتا ہے جو بد اور زوال پذیر ہے۔ فطری سائنس، جیسا کہ عموماً اسے کہا جاتا ہے، حقیقتاً فطری نہیں اور نہ سائنسی ہے، کیونکہ یہ مادی حواس کی گواہی سے جنم لیتی ہے۔ قدیم مسیحی معالج تھے۔ مسیحیت کا یہ عنصر کھو کیوں گیا ہے؟ کیونکہ ہمارا مذہبی نظام کم و بیش ہمارے طبی نظاموں کے زیر اطاعت ہو گیا ہے۔ پہلی بت پرستی مادے پر یقین تھا۔ اسکولوں نے خدائی پر ایمان کی بجائے منشیات کے فیشن پر ایمان کو فروغ دیا ہے۔ مادے کے اپنے ہی مخالف کو تباہ کرنے کا یقین رکھتے ہوئے صحت اور ہم آہنگی کو قربان کر دیا گیا ہے۔ اس قسم کے نظام روحانی قوت کی وحدت سے بنجر ہوتے ہیں، جس کے باعث مادی فہم سائنس کا غلام بنایا جاتا ہے اور مذہب مسیح کی مانند بن جاتا ہے۔ فانی عقل خود ہی سے بے بہرہ ہوتی ہے، وگرنہ یہ خود فریب کبھی نہ ہوتی۔ اگر فانی عقل جانتی کہ بہتر کیسے بننا ہے تو یہ بہتر بن جاتی۔ چونکہ اسے خود کے علاوہ کسی چیز پر یقین رکھنا ہے، لہٰذا یہ مادے کو بطور دیوتا تخت نشین کرتی ہے۔ دوسرے دیوتا رکھتے ہوئے اور ایک سے زیادہ عقلوں پر یقین رکھتے ہوئے انسانی عقل ابتدا ہی سے بت پرست تھی۔ چونکہ بشر فانی وجودیت پر بھی غور نہیں کرتا تو وہ سب جاننے والی عقل اور اس کی تخلیق سے کس حد تک بے خبر ہوگا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے نام نہاد مادی فہم خود کے خیالات کی اشکال تعمیر کرتا ہے، انہیں مادی نام دیتا ہے اور پھر ان کی عبادت کرتا اور ان سے ڈرتا ہے۔ غیر قوم کے اندھے پن کے ساتھ یہ کسی مادی دیوتا یا دوا کو اس سے بڑھ کر ایک طاقت منسوب کرتا ہے۔ انسانی عقل کے عقائد اسے چراتے اور غلام بناتے ہیں، اور پھر اس نتیجے کو ایک اور فریبی شخصیت بنام شیطان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ ایک محمدن اپنی جان کی نجات کے لیے مکہ کی زیارت پر یقین رکھتا ہے۔ کسی شخص کی جان بچانے کے لیے ایک مشہور ڈاکٹر اپنے نسخہ اور ایک دوا ساز اپنی دوا کی طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ محمدن کا یقین ایک مذہبی بھرم ہے، ڈاکٹر اور دوا ساز کا یقین ایک طبی غلطی ہے۔ طاقت کی عظیم تر ترقی کی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے گناہ اور عیاشی کی دنیا میں اس بات پر توجہ سے غور کرنا عقل مندی ہے کہ آیا متاثر کرنے والی عقل انسانی ہے یا الہی۔ جو کام یہوہ کے انبیاء نے کیا وہ بال کے پرستار کرنے میں ناکام رہے، تاہم چالاکی اور فریب نظری نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ حکمت کے کاموں کے مساوی کر سکتے تھے۔ جب بشر اپنے وجودیت کے خیالات کو روحانی کے ساتھ جوڑتا ہے اور خدا کی مانند کام کرتا ہے تو وہ اندھیرے میں نہیں ٹٹولے گا اور زمین کے ساتھ نہیں جڑا رہے گا، کیونکہ اس نے آسمان کا مزہ نہیں چکھا۔ جسمانی عقائد ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، وہ انسان کو غیر اختیاری ریاکار بناتے ہیں، جو اچھائی پیدا کرتے ہوئے بدی پیدا کرتا ہے، فضل اور خوبصورتی کا خاکہ بناتے ہوئے بدنمائی بناتا ہے، جنہیں برکت دیتا ہے انہیں وہ زخمی کر دیتا ہے۔ وہ ایک عام غلط خالق بن جاتا ہے جس سے یہ مانتا ہے کہ وہ ایک نصف خدا ہے۔ اس کی چھوون امید کو خاک بناتی، وہ خاک جسے ہم سب نے اپنے قدموں تلے روندا۔ وہ شاید بائبل کی زبان میں کہے گا، جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ کر لیتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ فانی وجود خودکار فریب ہے اور حقیقی نہیں ہے تو آپ صورتحال پر قابو پا لیتے ہیں۔ فانی فہم متواتر طور پر فانی جسم کے لیے غلط آراء کے نتائج کو جنم دیتا ہے، اور یہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک حق فانی غلطی کو اس کی فرضی توانائیوں سے برطرف نہیں کرتا، جو فانی فریب کے حلقے سے جالے کو صاف کر دیتا ہے۔ جب جھوٹے انسانی عقائد اپنی بددیانتی کے متعلق تھوڑا بہت جان لیتے ہیں تو وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ غلطی اور اس کے اعمال کے بارے میں علم کو
یہ تقدیم کرنی چاہیے کہ سچائی کا فہم جو غلطی کو تباہ کرتا ہے، جب تک کہ ساری لافانی مادی غلطی بالآخر غائب ہو جاتی ہے اور ابدی حقیقت یعنی انسان روح سے اور روح کے وسیلہ پیدا ہوا ہے، اسے اپنے خالق کی حقیقی شبیہ کے طور پر سمجھا اور پہچانا جاتا ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا، اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔